बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह वतन और मैं हूं नवीद निज़ामी। सुबह सवेरे एक और ख़ूबसूरत सुबह के साथ मैं आपको खुशामदीद कहूँगा अपने शो में। और आज जो प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। आजकल के दौर के जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों की जो रूट्स हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, वो किस तरह से पनप रही हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, आपके आसपास के लोग, इन पे जब आप एतबार करते हैं तो आपको यकीनन ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो आपको पता होता है कि ये यकीनन सिर्फ इन्हीं रिश्तों से हमें मिल सकता था। और जब ऐसी कोई सूरत हाल आपको फेस करनी पड़ती है, आपका रिश्तों से एतबार उठता है, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो आपके खूनी रिश्ते हों। लेकिन एक बात तो तय है, एतबार तो करना पड़ता है। और इस एतबार की ही अगर बात की जाए तो वो लोग जो आपके एतबार और एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं, उनसे बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है। और ख़ास तौर पर अगर कोई अपना हो तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे वो अमल होता है जिससे इंसान गुजरता है। तो कोशिश करनी चाहिए किसी का एतबार मत तोड़ें। अगर कोई आप पे एतमाद करता है, उसको धोखा मत दें, क्योंकि धोखे ने एट द एंड ऑफ द डे घूम के वापस आपके पास ही आना है और आपको खुद भी फेस करना पड़ेगा। तो जी, आज की एक छोटी सी सुबह की जो बात मैं आपसे करता हूँ वो आप तक पहुँचाई मैंने। आज का फॉर्मेट आपको बताऊँ कि तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाएगा। आज का वजीफ़ा आपको बताएंगे। आप जो सवालात लिख भेजते हैं उनके जवाबात हम हासिल करेंगे। हमारे साथ भट्टी साहब मौजूद होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ही आज की शख्सियत का पैकेज भी शामिल करेंगे। और जो टॉपिक रखा है हमने वो है विरासत का। बड़ा बर्निंग इशू है आजकल के दौर में ख़ास तौर पे। और अगर माजी की भी बात की जाए तो विरासत पे काफ़ी बहस रहती है। और आज भी ये देखा जाता है कि विरासत में बहुत से लोगों का हक मारा जाता है और मारने वाले अपने ही होते हैं। इस पे हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद जादू जन्नात के हवाले से आपके सवालात आज हम शामिल करने वाले हैं। आपने कुछ दिन वेट किया और हम दोबारा से आपके उस सवालात शामिल करेंगे। और नाते रसूल मकबूल वो भी शामिल की जाएगी। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपको तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं तलावत कुरान करीम के लिए कारी अब्दुल्लाह तारिक, फाजिल क़रात अशरा। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इनके साथ मौजूद हैं बड़ी प्यारी सी शख्सियत मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, एक अरसे से हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं। अब तो मैं भी इनको अपना उस्ताद मानने लग गया हूँ। PhD स्कॉलर हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी खैरियत से हैं सर? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन पहले मैं गुजारिश करूँगा कारी साहब से कि सूरह निसा आयत नंबर 7 से 10 तक तलावत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कारी साहब, भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, आज की सुबह कैसे हुई भट्टी साहब? सुबह सवेरे आना, अब तो आपका हमारा एक साथ ऐसा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, बारिशों के बाद अब जब धूप निकली है तो हर चीज़ ऐसे जैसे मुस्कुरा रही है, खिली हुई है। यानी आप अपना जिक्र करने से कभी चूकते नहीं हैं भट्टी साहब। अल्लाह आपको मैं सब चीज़ों का, इंसानों के अलावा जानवर, परिंदे, दरख्त, हर चीज़ मुस्कुराती हुई नज़र आ रही है आजकल।
تو اللہ تعالیٰ اسی طرح بہاریں قائم رکھے آمین اور مومنوں کے لیے اپنی رحمتوں کی برسات برساتا رہے. آمین. اچھا بھٹی صاحب کچھ چیزیں ہیں وہ ہم شیئر کریں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی, لیکن جب سوالات کا سیشن آئے گا ابھی آپ کائنڈلی گزارش ہے آپ سے کہ وظیفہ آج کا بیان کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی صاحب آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو ایسے وظائف بتاتے ہیں جس سے دنیا کی بھی خیر و برکت ملے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمتیں اور اس کی نعمتیں ہم سب کو حاصل ہو جائیں. آمین آمین. تو دنیا میں 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے ہم شدید خواہش مند ہیں لیکن وہ یہاں ملتی نہیں ہیں, ممکن نہیں ہے. تھوڑا سا اس کا حصہ میسر آ سکتا ہے لیکن مستقل جتنی ہماری خواہش ہے اتنی نہیں ملتی. مثلا کون سی؟ جی, ہم سب چاہتے ہیں کہ صحت ہمیں ملے اور جب تک دنیا میں ہے تندرست ہی رہیں, بیماری ہمارے قریب نہ آئے. ایسا ممکن نہیں ہوتا. جی, بیماری آتی ہے, شدید بھی آتی ہے, تھوڑی بھی آتی ہے, زیادہ بھی آتی رہتی ہے. پھر ہماری یہ خواہش ہے کہ جوانی رہے اور دیر پا اور پائیدار رہے. جی, یہ بھی ایسا ممکن نہیں, خواہ ہم کتنے جتن کرتے ہیں, آتی ہے اور یہ چلی جاتی ہے. اس کے بعد جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں ہم سب کی خواہش ہے کہ یہ ہمارے پاس مستقل رہیں, کوئی چھینے نہ, کوئی گم نہ ہو, کوئی ضائع نہ ہو, لیکن یہ حادثات بھی ہو جاتے ہیں. اور چوتھی خواہش کہ موت سے ہم ڈرتے ہیں, دل نہیں کرتا کہ اللہ کے پاس جائیں لیکن جانا پڑے گا. جی, فائنلی. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ اس دنیا میں ہم مانگتے ہیں لیکن اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. اور جہاں ممکن ہے اس کو کہتے ہیں جنت, کہ جہاں زندگی ہمیشہ کی ہوگی, جہاں جوانی ہمیشہ کی ہوگی, جہاں بیماری کبھی نہیں ہوگی, جہاں موت کبھی نہیں ہوگی, اور جتنی نعمتیں اللہ دیں گے فرشتہ اعلان کر دے گا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ تمہاری ہیں, کبھی خراب نہیں ہوں گی, کبھی ضائع نہیں ہوں گی, کبھی گم نہیں ہوں گی, کبھی کوئی چھینے گا نہیں. سبحان اللہ. اللہ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. تو آج کا وظیفہ ان نعمتوں تک پہنچنے کا ایک رستہ ہے. سبحان اللہ. میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ وضو کرتا ہے, جی, کرتے ہیں عموماً ہر روز 5 دفعہ تو کرتے ہی کرتے ہیں نا, زیادہ دفعہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے اور کرتے ہیں عموماً. اس وضو کو پورے اہتمام سے کرے, اعضاء کو اچھی طرح مل مل کے دھوئے, 3 مرتبہ دھوئے, اور اس کے بعد جب وضو کر لے تو وہ وظیفہ ہے مختصر سی دعا. کیا کہنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اتنے سے کلمات گواہی دینی ہے اپنے بارے میں کہ اے میرے اللہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور تو اکیلا ہے, تیرا کوئی پارٹنر نہیں. بے شک. اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ تیرا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بندہ اور تیرا سچا رسول ہے. تو جو شخص ہر وضو کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لے, یہ دعا پڑھ لے, یہ اپنی گواہی اللہ کے دربار میں پیش کر دے تو سعادت کتنی ہے کہ وہ دائمی نعمتوں والی جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں, اور ساتھ اجازت بھی ہے کہ یدخل من ایہا شاء, جس میں سے چاہے داخل ہو جائے. تو یہ موقع ہے ہر وضو کے بعد اس عقیدت کے ساتھ, اس چاہت کے ساتھ اور اس ڈیمانڈ کے ساتھ کہ اللہ میں نے یہ رحمتوں والی نعمتوں والی جنت لینی ہے, تو یہ کلمات پڑھنے چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جزاک اللہ سر, جزاک اللہ, بہت شکریہ. آج کی جو شخصیت ہیں ان کے بارے میں ایک پیکیج ہے ہمارے پاس, وہ شامل کرتے ہیں. اور آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آج کی شخصیت ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شخصیت کے بارے میں یہ پیکیج پہلے دیکھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, داماد اور خلیفہ رابع ابو الحسن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری تقویم کے آغاز سے 23 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اور تربیت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا, جیسے سیدنا ہارون علیہ السلام
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ ہجرت مدینہ کے وقت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور مشرکین مکہ کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت فرمائی اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص پذیرائی فرمائی۔ معرکے کے میدان میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیادت سونپی گئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کا دور باہمی خانہ جنگیوں کی نظر ہوا۔ آپ نے فتنہ خوارج کی سرکوبی کی اور عالم اسلام کو ایک بڑے فتنے سے بچایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں ایک شقی القلب خارجی عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے قیتامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پر زہر بجھی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ یہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ 2 روز تک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کرب اور تکلیف کی حالت میں رہے۔ آخرکار زہر کا اثر پورے جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان المبارک کو صبح کی نماز کے وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ جی پیکج آپ نے دیکھا اور یقیناً ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور سمجھنے کو ملتی ہیں جس پہ ہمیں عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ بٹی صاحب سوالات بہت ہیں جی بسم اللہ، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا فیڈ بیک ہم شامل کرتے ہیں۔ ہمارے دیکھنے والے ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے کہ وسیلہ بن رہے ہیں آپ بھی، ہم بھی اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، میرے ٹیم ممبر بھی، میرے پروڈیوسرز بھی، ہمارا چینل بھی، تو ہم وسیلہ بن رہے ہیں سر۔ الحمدللہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں شیئر کروں اور آپ کی محبتیں ہیں جن کے متلاشی رہتے ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ ہمیں ایک میسج ریسیو ہوتا ہے جس میں ایک صاحب جو کہ ساہیوال کے رہائشی ہیں، انہیں اپنے بزنس ٹور کے لیے کراچی جانا پڑتا ہے۔ وہ پلان کرتے ہیں فیملی کے ساتھ، یہ ان کے وربلی اپنے جو لفظ ہیں وہ میں آپ کو خود سے بتا رہا ہوں جو انہوں نے ہمیں بیان کیے۔ انہیں ٹریول کرنا پڑا کراچی کے لیے، گاڑی نکالی، فیملی کو بٹھایا اور وہ نکل گئے۔ سرے راہ جاتے جاتے گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا اور شومیہ قسمت انفارچونیٹلی گاڑی کا جو ٹائر تھا اسپیئر ویل وہ بھی خراب تھا۔ اب وہ بیچوں بیچ رہا کہ یہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ انہوں نے کہیں ہمارا پروگرام دیکھا تھا بھٹی صاحب جس میں درود پاک کی فضیلت کے بارے میں ہم نے بتایا تھا اور ہم نے کہا تھا یہ ورد اگر جاری رکھیں تو پھر دنیا کیا ہر چیز آپ کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی، سب کچھ ایزی ہو جائے گا۔ تو جناب جب ٹریول کیا انہوں نے 25 کلومیٹر تک ان کو جانا پڑا اس پھٹے ہوئے ٹائر کے ساتھ، تو پتہ کیا چلا ابھی آپ کو 25 کلومیٹر اور آگے جانا پڑے گا۔ درود شریف پڑھتے رہے، فیملی ساتھ، بچے ساتھ، گاڑی کا ٹائر پھٹا ہوا، مزید 25 کلومیٹر آگے گئے۔ وہاں جا کے انفارچونیٹلی پھر یہ پتا چلا کہ یہاں پہ بھی فیسلٹی نہیں ہے، آپ کو مزید آگے جانا پڑے گا۔ نہ جانے کتنا سفر طے کیا انہوں نے آگے مزید، اور درود پاک وہ پڑھتے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آنن فانن کہیں سے ریسکیو والے لوگ آئے، انہوں نے ان کو ریسکیو کیا، انہوں نے کہا آپ ہماری گاڑی میں بیٹھیے، گاڑی کو انہوں نے لوڈ کیا، بچوں کو، فیملی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور وہ بڑی سہولت کے ساتھ چلے گئے۔ اور انہوں نے ہمیں کتنے پرخلوص جذبے کے ساتھ جو دعائیں دی ہیں وہ ذرا میں بٹی صاحب کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بٹی صاحب وہ میسج آپ نے مجھے فارورڈ کیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ اس بھائی کے وہ جذبات سنے نا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک بندہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے، بچے ساتھ ہیں، لمبا سفر، دور دور تک ریسکیو کو کوئی ٹیم نظر نہیں آتی،
اور ایون موٹر وے والے بھی رسپونڈ نہیں کر رہے. اب پریشانی کی انتہا ہے. کہتا ہے اس پریشانی میں مجھے وہ یاد آ گیا کہ دروشی پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. تو محبت سے جب دروشی پڑھنا شروع کیا تو وہ کہتا ہے, اس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ جب وہ ریسکیو والے آئے تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی اچانک آنن فانن کوئی ایسی قوت آئی ہے, اچانک اس نے اٹھایا اور اٹھا کے میں لے گئے اور ایک دم ساری پریشانیاں ختم. رات کا وقت ہے, لمبا سفر ہے, دور دور تک شہر کوئی نہیں. تو یہ درود شریف کے برکات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ اور گارنٹی کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اس لگن کے ساتھ کہ اللہ میری یہ مشکلات دور کر دے, تو اللہ کا بھی وعدہ ہے اپنے نبی کے ذریعے سے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک, اللہ سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور پریشانیاں بھی ساری دور کر دیتا ہے. بڑی صاحب وہ جو لاسٹ جملہ ان بھائی صاحب نے بولا جب آپ اور میں میک اپ روم میں ہی تھے, کاشف بھی سن رہا تھا ہمارا وہ سارا, کاشف جی ہمارا میک اپ آرٹسٹ ہے, وہ بھی بڑے ذوق و شوق سے سن رہا تھا. آخری جملہ ان بھائی صاحب نے کتنا پیارا کہا, انہوں نے کہا اور میری گال سن لو پلے ہو اے کام کردا جے, پنجابی میں انہوں نے کہا, اور میں اتنا محظوظ ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو اب ذاتی تجربہ ہو گیا ہے جی جی کہ اس وظیفے پر عمل کرنے سے مشکلات آسان ہوتی ہیں. بے شک بے شک. تو ہمارے جتنے ناظرین مختلف مشکلات میں پھنسے ہوئے ہمیں سوالات بھیجتے ہیں کہ وظیفہ بتائیں, جی تو یہ ایک وظیفہ ہی آپ کر کے دیکھیں, انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. اور یہ سر اس کا پروف بھی ہے جو ابھی ہم نے دیا, ذاتی تجربہ بھی ذاتی تجربہ انہوں نے بیان کیا. چلیں جی, وہ جو صاحب جو نے سائیوال سے ہمیں رابطہ کیا تھا, اللہ آپ کو زندگی صحت دے, اور نہ صرف وہ آپ میں ہم سب جن تک یہ انمول ہیرے جواہرات پہنچتے ہیں, انمول باتیں پہنچتی ہیں, اس میں عمل کر کے ان کے مزے بھی لے کے دیکھیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. بڑی صاحب آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال شامل کروں تاکہ لوگوں کو جو انتظار ہے ان کے سوالات کے جوابات کا وہ مل سکے. پوچھا گیا جی, میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے, وہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں اپنے میکے سے پیسے لا کر اسے دیتی رہوں. مجھے کچھ ایسا پڑھنے کو بتائیں کہ میرے شوہر کے دل سے لالچ ختم ہو جائے اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے. اللہ اکبر. یہ ہمارے معاشرے کی مختلف برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی بنتی جا رہی ہے. لالچ اور ہوس کی وجہ سے خامد حضرات اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ ہی نہیں رہے. اس بہن کو ہم دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرمائے, وظیفہ بھی بتائیں گے, لیکن پہلے اس بھائی کو بھی تھوڑی سی نصیحت تو کرنی چاہیے. شادی کے موقع پر 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا کم از کم 1 مرتبہ خامد کہتا ہے جی مجھے قبول ہے. وہ کیا چیز قبول کرتا ہے, وہ کوئی بتاتا نہیں ان کو کہ کیا چیز قبول کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں کا نگران, ذمہ دار, محافظ, ان کا حاکم بنایا. کس وجہ سے بنایا؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. 2 وجہ سے. پہلی وجہ اللہ رب العزت نے خود بتائی ہے کہ میں نے مردوں کو عورتوں کی نسبت مضبوط بنایا ہے. دنیا کی جتنے مشکل کام ہیں, باہر دھوپ ہے, بارش ہے, اندھیرا ہے, دن ہے, رات ہے, گرمی ہے, سردی ہے, یہ سارے مشکل کام کس پر ہیں؟ مرد پر. معاشی ذمہ داری ساری مرد پر. حق مہر دینا ہے اس نے, گھر کو چلانا ہے اس نے. خاتون کو تو گھر کی ملکہ بنا کر بٹھایا کہ تم ادھر بیٹھو, خامد جو کما کے لائے اس کی حفاظت کرنی ہے, بچوں کی تربیت کرنی ہے, خامد کی خدمت کرنی, تمہارا کام یہی ہے. اور خامد کے لیے ہے کہ وہ معاشی ذمہ داریاں ادا کرے. اس لیے وہ کہتا ہے مجھے قبول ہے. کیا قبول ہے؟ کہ یہ جو خاتون اپنے والدین کے ہاں تھی, اب اس کی ساری ذمہ داریاں مجھے قبول ہیں. میں معاشی ذمہ داریاں بھی پوری کروں گا, اس کی عزت کی حفاظت بھی کروں گا, اس کی جان کی حفاظت بھی کروں گا, اس کو ملکہ کی طرح گھر میں رکھوں گا. اس پر ہم کہتے ہیں قبول ہے, جس کو بعد میں بھول جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کفا بالمرء اسمن, کسی بندے کے لیے اتنا گناہ کافی ہے, ان یضیع من یقوت, جن کو خوراک مہیا کرنا, جن کے اخراجات پورے کرنا, جن کو اخراجات دینا اس کی ذمہ داری تھی, اگر مرد ان کو ضائع کرتا ہے, غفلت کرتا ہے, سستی کرتا ہے, تو اس کی ہلاکت کے لیے یہی کافی ہے. اللہ اکبر. اور ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی ہماری بیویوں کا ہم پر حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت, جب کھانا کھاؤ تو ان کے لیے بھی بندوبست کرو, وتکسوها اذا اکتسیت, جب ان کو آپ خود لباس پہنتے ہو اپنے لیے انتظام کرتے ہو تو ان کے لباس کا بھی انتظام کرو. اور آگے بہت خوبصورت باتیں کی. فرمایا اگر کوئی ہو جائے جھگڑا, کچھ چپکلش, کچھ شکرنجی گھر میں ہو جائے, لا تضرب الوجه, خبردار بیوی کے منہ پر نہیں مارنا, ولا تقبح, گالی بھی نہیں دینی بیوی کو. یہ بہن کتنے شکوے کر رہی ہے کہ گھر سے ہی نکال دیا ہے,
اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ فرمایا ولا تحجر الا فی البیت، اگر بائیکاٹ تک نوکر پہنچ جائے تو بھی گھر کے اندر ہی بائیکاٹ رکھنا ہے۔ انہوں نے تو بیوی کو گھر سے نکال دیا، کمرہ علیحدہ کر دو، بیڈ روم سے علیحدہ ہو جائے، لیکن گھر سے بھی باہر نہیں نکال۔ انہوں نے تو الٹا بیوی کو نکال دیا، اور پھر لالچ کی انتہا ہے کہ والدین سے پیسے لا کر دو۔ تو اس بھائی کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، یہ ساری ذمہ داریاں اس کی ہیں، بیوی کی نہیں ہے کہ وہ گھر کو چلانے کے لیے اخراجات لائے، اور پھر والدین سے لائے۔ شادی کے موقع پر تم نے کہا قبول ہے، تو اب کیا ہوا ہے؟ تو اس کو خود کرنا چاہیے۔ اور وہ ہماری بہن ابھی ہماری بات سن رہی تھی، انہوں نے پوچھا وظیفہ، جی، تو ہم نے کہا کہ درود شریف سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اذن تکفی ہمک، اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے کہ تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بے شک بے شک، وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبُكَ، تیرے سارے گناہ بھی دور ہو جائیں گے۔ تو اس بہن کو چاہیے کہ اس نیت سے کہ اللہ میرے خامد کو ہدایت دے دے، اور اس کے خامد کو اللہ کمانے کی توفیق دے دے، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھنا شروع ہو جائے، اس نیت سے ان کو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ بڑی صاحب ایک چیز اس میں اور ہے، لفظ مرد، اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی اس میں رکھی ہے کہ آپ جب یہ لفظ سنتے ہیں تو آپ کا ایک امیج بنتا ہے، ایک ایسی طاقتور شخصیت جو اپنے گھر کا کفیل ہے، جو اپنی فیملی کا کفیل ہے، جو گھر میں چیزوں کو لانا، پیسہ کمانا، باہر کی سردی گرمی کو فیس کرنا، یہ کیسا مرد ہے؟ مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے جی، کہ جس مرد کی عورت کما رہی ہو اور وہ کھٹو بن کے گھر میں بلا وجہ بیٹھا ہو، ایک تو نا بیمار ہے، چلیں بیوی خدمت کرنے کے لیے کچھ کر سکتی تو کرے، اچھی بات ہے، ایک بلا وجہ بیٹھا ہوا ہے، صحت دی ہے اللہ نے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، کمانے کے ذرائع دی ہیں، اور پھر بھی بیوی کا محتاج بن کے بیٹھا ہے، اس کا مطلب مردوں والی بات کوئی نہیں۔ ایگزیکٹلی سر، یہ لفظ میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ نے کھلے لفظوں کا۔ اور میری جو بہن جو ابھی سن رہی ہیں، جن کو ہم نے جواب دیا ہے، ان کا جو پرابلم ہے، آپ یقین کیجئے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے، جیسے میں نے ابھی ایک چھوٹا سا واقعہ، سچا واقعہ شیئر کیا جو ہمارے ایک ویور نے ہمیں بھیجا، میں خود ذاتی اس چیز کی مثال آپ کے پاس موجود ہوں یہاں پہ، میرا آزمودہ یہ وظیفہ ہے، آپ کر کے تو دیکھیں، نیت جیسے بھٹی صاحب نے بتائی، آپ کر کے دیکھیں اور پھر آپ نظارے دیکھیں۔ لیں سر، اگلا ایک سوال ہے، مجھے دین اسلام کے متعلق ایسے عجیب و غریب خیالات اور وسوسے آتے ہیں کہ میں انہیں زبان پر لانے کی ہمت نہیں رکھتی، کیا ان وسوسوں کا کوئی گناہ ہوگا اور ان سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی بتا دیجئے؟ ہاں جی، وسوسے آنا بری بات نہیں ہے، وسوسوں کو پالنا بری بات ہے۔ ایسے حادثے صحابہ کرام سے بھی ہو جاتے تھے، ان کو بھی ایسے ایسے خیال آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پریشان ہو جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابی رسول اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ایسے وسوسے شیطان ڈالتا ہے، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ زبان پر لاتے ہوئے بھی مشکل پیش آ رہی ہے۔ ایگزیکٹلی جیسے یہ سوال پوچھا گیا، بالکل خوف آتا ہے کہ کیسے زبان پر ان کو لائیں، کسی کو بتائیں تو کیسے بتائیں۔ آپ نے فرمایا واقعی ایسے وسوسے، شیطان بہت خطرناک قسم کے وسوسے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں وہ ڈالتا رہتا ہے پریشان کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا واقعی آ رہے ہیں؟ جی اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو تمہارے اندر ایمان ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ شیطان ڈاکہ مارنے وہیں آتا ہے جہاں ایمان ہو، ایمان ہوگا، لہذا پریشان نہ ہو۔ ان وسوسوں کو آنا یہ شیطان کی وجہ سے ہے، اور شیطان کو دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب وسوسہ آئے اللہ سے مدد مانگ لیں کہ اللہ اس مردود لعنتی کے شر سے مجھے محفوظ فرما لے۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ صحابہ کٹھے آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے خطرناک وسوسے آتے ہیں، بڑے ہی شدید وسوسے آتے ہیں، ایمان ایسے لگتا ہے کہ جیسے خطرے میں پڑ گیا ہے۔ تو آپ نے 3 دفعہ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک، اور پھر کہا الحمدللہ الذی رد قیدہ الی الوسوسہ، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے شیطان کی خطرناک سازشوں کو، تمہارے خلاف مکر و فریب کو وسوسے تک محدود کر دیا ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی رحمت ہے کہ شیطان جو خطرناک حملے کر رہا تھا تو اس کے حملوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا اور صرف وسوسہ رہ گیا ہے۔ تو اس وسوسے کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے جب تک آپ زبان سے ادا نہیں کرتے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کہ اللہ نے امت کو معاف کیا ہوا ہے کہ جو تمہارے دل میں آ رہا ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے جب تک زبان سے ادا نہ کر لو۔ تو یہ جن کا سوال ہے ان کو اطمینان رکھنا چاہیے۔ حال یہ ہے کہ جیسے ہی یہ وسوسہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اور اپنی بائیں جانب 3 دفعہ، اس کو کہتے ہیں تھتکارنا، ہلکا سا لعاب
ہوا کے ساتھ ادھر بائیں طرف پھینکیں تو یہ شیطان لعنتی وسوسے ڈالنا دور ہو جائے گا, بھاگ جائے گا, تو انشاءاللہ وہ محفوظ ہو جائے. ٹھیک ہے, حل آپ نے بتایا. بھٹی صاحب وہ جملہ بڑا پیارا آپ نے کہا کہ وسوسے آنا کوئی ایسی بات نہیں ہے, وسوسے پالنا یہ زیادہ بری بات ہے. پال کے پھر آگے کارروائی اب کریں گے تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے سر, آگے پوچھا گیا ہے ایک شخص کو افسران بالا کی جانب سے آفیشل کہا جاتا ہے کہ وہ مناسب کارکردگی نہ دکھانے اور اختیارات سے باہر نکلنے والے ملازم کے بارے میں رپورٹ پیش کرے. اگر کسی ملازم کی کارکردگی ٹھیک نہیں تو اس کی ناقص رپورٹ اوپر پہنچانا کہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ یہ بھائی جو افسر ہیں جی, ان کو جو کمپنی نے ہائر کیا ہے اس پر ایک اچھی خاصی تنخواہ دیتے ہیں. کس بات کی دیتے ہیں؟ اس ادارے کو مینٹین کرنا ہے, اپنے جو ماتحت ورکر ہیں ان کی کارکردگی کو اس نے مینج کرنا ہے. تو اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ جو تنخواہ لے رہا ہے یہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا. تو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, کہ امانتیں پوری صحیح طور پر ایمانداری کے ساتھ پہنچا دو. تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ورکرز کی کارکردگی کو بھی اوپر پہنچانا ہے اور ان کو مینج بھی کرنا ہے تاکہ ادارہ بحال رہے جس کی یہ تنخواہ لے رہے ہیں. اس کی جاب ہے, ذمہ داری ہے. اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اداروں میں ہو رہا ہے. ادارے ترباہ کیوں ہیں؟ ایک چھوٹا سا کام میں آپ کو بدقسمتی سے بتانے پر مجبور ہو گیا ہوں. ایک بزرگ بوڑھے ریٹائرڈ بالکل کمزور ضعیف, ان کا کیس پچھلے 6 سال سے عدالتوں میں لٹکا ہوا ہے اور وکیل حضرات اور جج دونوں کہتے ہیں کہ جس دن دونوں وکیل اور مدعی اور مدعا علیہ دونوں سامنے آ گئے تو یہ 1 تاریخ میں فارغ ہو جائے گا کیس, اور 6 سال سے وہ دن نہیں آ رہا. کوتاہی کس کی ہے؟ کبھی وکیل حضرات چھٹی پر چلے جاتے ہیں, کبھی جج چھٹی پر چلے جاتا ہے, کبھی ایک آتا ہے کبھی دوسرا نہیں آتا. تو وہ بیچارہ 6 سال سے ایک معمولی سے کیس میں لٹکا ہوا ہے. اللہ اکبر, کتنی اذیت ہے. اذیت بالکل. یعنی جب کوئی بندہ اپنی ذمہ داری ایمانداری سے پوری نہیں کرتا تو کہیں نہ کہیں وہ کسی دوسرے پر ظلم کر رہا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ ماتحتوں پر ظلم ہے؟ نہیں, یہ اس ادارے کے ساتھ ظلم ہے, اس ادارے کی مینجمنٹ کی ظلم ہے, جہاں سے آپ رزق کما رہے ہیں, رزق لے رہے ہیں, ان کے ساتھ ظلم ہے. اور اسی ذمہ داری کی آپ تنخواہ لیتے ہیں, لہذا یہ دوسروں پر ظلم نہیں ہے. آپ ہاں یہ نہ کریں کہ جتنا نقص ہو اس کو ڈبل بڑھا چڑھا کے پیش کر دیں. ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ورکر کے اندر جتنی خامی ہے اس سے کہیں بڑھا چڑھا کے آپ پیش کریں اور اس کا نقصان کریں, تو پھر تو آپ ذمہ دار ہوں گے کہ آپ نے ظلم کیا. لیکن اگر آپ پوری ایمانداری کے ساتھ جتنا نقص ہے اتنا ہی بتاتے ہیں تو پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہے, آپ کو یہ بات پہنچانی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب, پھر یہ پوچھا گیا ہے کہ بچوں کو جیب خرچ دیتے ہوئے بھی تحفے کی طرح برابری لازمی ہے. اسی طرح تعلیمی اخراجات میں اگر ایک بچے پر زائد خرچ ہوتا ہے تو کیا دوسرے بچے کو بھی اس کے برابر رقم دی جائے گی؟ جی, 2 چیزیں ہیں. جی, ایک ہے ضروری اخراجات اور ایک ہیں اضافی تحائف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا نا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم, تو وہ تھا اسپیشل تحائف اور گفٹ کی صورت میں کہ اگر آپ کسی ایک بیٹے یا بیٹی کو اضافی کوئی چیز دے رہے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی دیں. باقی رہ گئے اخراجات, وہ سب پر ان کی ضرورت کے مطابق ہے. مثلا ایک بچہ بھی دودھ پی رہا ہے اور ایک بچہ اسکول پڑھ رہا ہے, دونوں کے خرچے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور ایک چھوٹے اسکول میں, ابھی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہاں, ان میں برابری کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے ایک بچے کو اچھے اسکول میں داخل کرایا ہے تو دوسرے کو بالکل لو گریڈ میں داخل نہ کروائیں, تو ان کو جس طرح کی سہولتیں دی ہیں ان میں برابری کر لیں. لیکن جو اسپیشل گفٹ ہوگا پراپرٹی کے طور پر, مثلا آپ نے ایک بچے کے نام ایک اچھی خاصی کمرشل دکان لگا دی اور دوسروں کو کہا تمہیں ضرورت نہیں ہے, تم ابھی پڑھ رہے ہو چلتے رہو, اور آخر میں وہی بچہ جب وراثت تقسیم ہوتی, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وراثت ہمارا آج کل کا بہت اہم موضوع ہے. جی بالکل. تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ والد نے بڑے بیٹے کو اپنے ساتھ دکان پہ کاروبار میں سیٹل کیا, اب وہ سارے پر قبضہ کر گیا اور چھوٹے محروم ہیں, تو پھر دشمنیاں بڑھتی ہیں, پھر نفرتیں بڑھتی ہیں, پھر لڑائیاں ہوتی ہیں. تو جو اسپیشل تحفہ ہے یا جس کو پراپرٹی کے طور پر آپ کسی کو دے رہے ہیں اس میں سب میں برابری ہونی چاہیے. اگر ایک بیٹے کو دیا ہے دوسرے بچوں کو بھی ویسا برابر دیں. اخراجات میں کمی بیشی یہ تو جینون ہے, یہ تو فطری ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہے, ابھی دودھ پی رہا ہے یا بسکٹ کھا رہا ہے یا کیلا کھاتا ہے, اور بڑا بیٹا جوان ہے تو اس کے اخراجات ہو رہے ہیں. ایک بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور دوسرا بھی اسکول میں ہے, تو یہ فرق تو ہوگا. یہ جینون ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں کمی بیشی ان کی ضرورت کے مطابق کریں گے
لیکن جب آپ ان کو پراپرٹی کے طور پر گفٹ کے طور پر کوئی چیز دیں گے، مثلا آپ نے بڑے بیٹے کو کار لے دی اور چھوٹے کو کہیں تم سائیکل پر جایا کرو، نہیں، یہ زیادتی ہے۔ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو اس کو بھی گاڑی دیں، اگر ایک کو بائک لے کر دیے دوسرے کو بھی بائک لے کر دیں، تو اس طرح برابری ہو سکتی ہے، اور باقی جہاں ان کی ضرورت ہے کمی بیشی میں، وہاں کمی بیشی آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کافی سال سے میں رمضان کے روزے اور فرض نمازوں کی پابند نہیں تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سچی توبہ کی ہے اور باقاعدگی سے نماز روزے کا اہتمام کرتی ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ توبہ سے پہلے والے عرصے کی نمازوں اور روزوں کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کی قضائی دینا ہوگی؟ اللہ اکبر، پہلے تو یہ سائل ہیں کہ سائلہ ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں جی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور انہوں نے توبہ کر بھی لی، اور اب فکر مند بھی ہیں کہ پچھلے جو نمازیں، کئی سال کے روزے رہ گئے، کیا کیا جائے، تو ان پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ سورہ الفرقان کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے ہی لوگوں کے لیے شاندار پیکج دیا ہے، جیسے ہم اپنے پروگرام میں کچھ پیکج پیش کرتے ہیں نا، جی، اور مختلف کمپنیاں بھی پیکج دیتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں کے لیے پیکج رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ وہ مالک کہتا ہے کہ میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ جو بندہ توبہ کر لے پکی سچی اور پھر نیک عمل کرنے شروع کر دے، تو میں اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورتی ہے بھٹی صاحب، بہت شاندار کیا پیکج خوبصورتی ہے، اور پیکج کس کی طرف سے ہے؟ جو کہتا ہے کہ میں بہت مہربان بے ہوں، شک، میں بہت رحیم ہوں، بہت بخشنے والا ہوں۔ تو اس بہن کو تسلی رکھنی چاہیے۔ اب اگر وہ باقاعدگی سے نماز پڑھیں اہتمام کے ساتھ، روزے اب نہیں چھوڑیں، تو جو پچھلے کئی سالوں کے رہ گئے ہیں وہ ان کی توبہ کے ساتھ نیکیوں میں بدل چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ سر کیسی خوبصورتی ہے، کتنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بہت رحیم، ارحم الراحمین، ارحم ارحم الراحمین۔ الراحمین۔ ہمارے وہ غفلت کے دن جس میں ہم نے کوئی عبادت نہیں کی، ہم نے صدق کے دل سے توبہ کر لی، صرف عبادت نہیں کی بلکہ جو گناہ جو کیے ہیں گناہ وہ بھی، کیے سر دیکھیں وہ بھی سارے شامل کر دیے وہ بھی نیکیوں میں اپنی سر۔ رحمت سے نیکیوں میں بدل دیے۔ اور سر ابھی آپ نے کہا کہ پیکج دیتے ہیں، سر ہم بھی تو یہاں پہ پیکج ہاں، ہمارے پیکج تو معمولی ہیں، یہ ارحم الراحمین کا پیکج ہے۔ سر اچھا ایک چیز بتائیں کہ یہ جو پیکج کا وسیلہ ہم بھی بن رہے ہیں، ہمارا چینل بھی بن رہا ہے، ہمیں بھی کچھ ملے گا اس میں؟ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دل علی خیر فہو کفاعلہ، جو نیک راستے کا بتا دیتا ہے نا، اس راستے پر جتنے لوگ چلیں گے، جتنا ثواب ان کو ہوگا ان کے برابر اس بتانے والے کو بھی ہوگا۔ تو یہ جتنی چیزیں ہم بتا رہے ہیں ان پر ہمارے دوست عمل کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے پورے چینل کو جتنے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں کام کر رہے ہیں، یہ سب نیکی کو پہنچانے میں شامل ہیں، اور سب کو اجر و ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا۔ سر میں ایک پرسنل چیز بھی آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا۔ میں نے زندگی کے بہت سارے سال گلیمر میں گزارے، بہت سارے سال دنیا پھرنے میں گزارے، اور میں پھر شوبز کی دنیا میں بھی بہت رہا۔ فائنلی مجھے لگا کہ یار دس از ٹو مچ، اب مجھے اصل اس مقام کی طرف جانا چاہیے جس کے لیے ہم اس دنیا میں ہیں۔ تو بڑی صاحب مجھے ایک راہ ملی پیغام کی، اور پیغام صبح اس کا وسیلہ بن گیا۔ اب میں آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوں اور یہ وسیلہ ہم لوگوں کے لیے بن رہے ہیں۔ سر مجھے اس میں کوئی شیئر ملے گا سر؟ کیوں نہیں ملے گا؟ کیوں آپ اپنا دل چھوٹا کر رہے ہیں؟ جتنی چیزیں آپ کی وساطت سے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، تو وہ نیکی، میں نے ابھی حدیث پڑھ کے سنائی کہ وہ نیکی بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، اور پھر اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ آپ کے میرے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کرنے والے ان کو ثواب پورا ملے گا۔ کوئی یہ نہ خوفزدہ ہو جائے، لو جی پیغام ہم حصہ لے جائیں گے اس میں سے، ایسا ممکن اس میں نہیں ہے۔ نظامی صاحب نے اپنا حصہ لے لینا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کو ان کے عمل کا پورا حصہ ملے گا، پورا ثواب ملے گا، اور بتانے والے کو اللہ کی رحمت سے ان سب کے برابر ملے گا۔ تو صرف پھر یہاں پہ مجھے سر یہ کہہ لینے دیجئے کہ ہم جب بھی سنے جائیں گے، جہاں بھی سنے جائیں گے، ہمیں اس کا بونس آتا رہے گا۔ انشاءاللہ لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، جی، لاکھوں لوگ اس پر عمل کریں گے، اور لاکھوں کے برابر انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو سر پھر ایک میسیج یہ بھی دے دیتے ہیں آج صبح سویرے اپنے اس پروگرام کے ذریعے، آپ جو بھی ایسا کام کریں گے جو کسی کی نیکی کا موجب بنے گا، کسی کو نیک راہ پہ لانے کا موجب بنے گا، وسیلہ آپ بھی بنیں گے۔ ہمارے کلپس مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو ہم وسیلہ بن رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے الیبریٹ کرنے کی کوشش کی، واضح کرنے کی کوشش کی بھٹی صاحب کے وسیلے سے، کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اگر ہم خیر کا ایک جملہ بول کے چلے بھی جاتے ہیں تو جہاں بھی سنے جائیں گے، دیکھے جائیں گے، ہمارا بونس وہاں سے آتا رہے جتنے گا۔ لوگوں کو یہ شیئر کر رہے ہیں، جی، جن لوگوں تک انہوں نے پہنچایا، ان کا ثواب ان کو ملے گا۔
تو یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ آپ 2 کسٹمر لے کر آئیں تو آپ ہم کمیشن دیں گے، جی پھر وہ 2 بالکل لے کر آئیں بالکل، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول اس سے کہیں خوبصورت ہے بے شک کہ بے شک، جتنے لوگوں تک وہ پہنچ گیا آپ کے ذریعے سے، آپ نے ایک فون پر میسج کیا، آپ نے 100 200 400 لوگوں کو وہ میسج فارورڈ کر دیا، ان لوگوں نے خود بھی عمل کیا اور آگے بھی پہنچا دیا، تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہنا ہے جب تک یہ کلپ موجود ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا 1920 1930 کے ویڈیو کلپس جی ایسے ہی ہمیں نیٹ سے مل جاتے جی ہیں، ایسے ابھی ہی تک موجود ہیں، جی ایسے ہی، یعنی 1 صدی گزر گئی اور وہ موجود ہیں۔ تو اگر یہی کلپ ہم نہیں ہوں گے، صدی کے بعد بھی کوئی دیکھے گا تو ثواب ہمیں صدی کے بعد بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، انسینٹیو سر ہمیں آتا رہنا جی ہے، اچھا، جیسا وہ کہتے ہیں نا کہ آیت کوئی پڑھی اور آپ نے اگر کسی کو سکھائی یا آپ نے کسی کو بتائی تو اس کا ثواب آپ کو وہ بھی آتا آپ رہے کے گا ساتھ چلتا ہی رہنا چلتا ہے، جتنے رہے گا۔ لوگ آگے پڑھتے جائیں گے وہ پیچھے سب کو ملتا جائے سر یو میک مائی ڈے، بڑا مزہ آیا سر، بہت مزہ آیا یہ سن کے۔ جزاک اللہ۔ سر سوال ہے کہ میں 21 سالہ نوجوان ہوں، میری شادی نہیں ہو رہی، اس پرفتن دور میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جسے کرنے سے میری شادی ہو جائے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 2 شاندار پیکج ہیں، چلیں آج پیکج ہی بانٹتے ہیں۔ کیا بات، پہلا پیکج تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اسپیشل ہدایات دیتے ہوئے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ وہ نوجوان جس کے پاس شادی کے اخراجات، جسمانی صحت موجود ہے تو وہ شادی کر لے، سارے اسباب موجود ہیں اس کے ہے۔ پاس۔ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور جو شادی نہیں کر پا رہا، جیسے اس بھائی نے کہا کہ ممکن نہیں ہو رہا، کوئی رکاوٹیں ہیں، کوئی مالی رکاوٹ ہوگی، کوئی خاندانی ہوگی مسائل، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس کے لیے پیکج یہ ہے کہ وہ نفلی روزے رکھا کرے۔ سبحان اللہ، نفلی روزے رکھے گا تو وہ جو آگے کہا نا کہ برائی سے بچنا مشکل ہو رہا ہے، مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو اس پر اللہ کی رحمت سے وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ ان کی وہ جو ضرورت ہے وہ نفلی روزے رکھنے سے وہ کنٹرول میں آ جائے گی، جب تک شادی نہیں ہوتی نیکیاں کمائیں، سبحان اللہ، اور روزہ ویسا نہیں رکھنا جیسا ٹھیک ہے، پاکستان میں رواج ہے کہ صبح 2-3 پراٹھے کھائے، پراٹھے کھانے کے ساتھ لسی پی، شام کو پھر 10-12 وہ مختلف قسم کی ڈشیں رکھی ہوئی، تو وہ روزہ فائدہ نہیں دے گا، روزہ بھی سادگی کے ساتھ رکھیں۔ اور اس کے بعد ان بھائی کو تسلی رکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 بندے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے ان کی مدد کرنا، المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جا رہا ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے، والمقاتب الذی یرید الادا، اور وہ غلام جو آزادی چاہتا ہے، اپنے مالکوں سے قیمت طے کر لیتا ہے اور قیمت پوری کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا، والناکح الذی یرید العفاف، اور وہ بندہ جو پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ تو اس بھائی کو تسلی رکھنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے مدد اس کی آئے گی اور انشاءاللہ اس کا جلد نکاح ہو جائے گا۔ اور پھر اگر یہ وظیفہ پوچھتے ہیں تو درود شریف یہ بھی پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی سبحان ضرور اللہ، نیک خواہشوں کو پورا فرمائے آمین۔ انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ سر، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ صبح سویرے جب اتنی سیر حاصل گفتگو ہو تو آپ پھر پروگرام چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ مجھے تو ایک بریک لینا ہے اور آپ یقیناً ہمارا انتظار کریں گے، ہم بس فوری آ رہے ہیں۔